बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपके मसाइल के हल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद। नाज़रीन मुकर्रम, एक नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और सवाल और जवाब का सिलसिला होगा इंशाल्लाह। आज भी आपके सवालात जो हमारे पास गुज़िश्ता ट्रांसमिशन के थ्रू पहुँचे थे, उनका जवाब आज इंशाल्लाह आपकी खिदमत में आएगा। और आज अगर आप सवाल पूछेंगे और अगर आप पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सवाल पूछने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, और फिर उसके बाद ये बताऊँगा कि जवाब आपको कब मिलेगा, जो कि आपको पता है। रिपीट करूँगा, सवाल आप भेज सकते हैं हमें फेसबुक पर, हमारा जो ऑफिशियल पेज है JTR मीडिया हाउस के नाम से, और उसी पेज पर हमारी ये ट्रांसमिशन आपके मसाइल का हल आपके मुंतज़र है। उसी ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में अपना सवाल लिखेंगे नाम और इलाके के नाम के साथ। और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आप हमें सुन सकते हैं, बट सवाल भेजने के लिए आपको फेसबुक पर ही जाना पड़ेगा, बिकॉज कि यूट्यूब और मैसेंजर में भेजे गए सवालात को हम प्रोग्राम में शामिल नहीं करते बिकॉज ऑफ द पॉलिसी। और यूट्यूब पर आप हमें सुन ज़रूर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल चैनल JTR मीडिया हाउस के नाम से मौजूद है। दरख्वास्त आपसे ये है कि आप जो भी सवाल आज हमें भेजेंगे, इन रूल्स को सामने रखते हुए जो मैंने आपको बताया, तो वो सवाल कल की नशिस्त में जब हम आपकी खिदमत में आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका जवाब आपके पास आएगा। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा आज भी जो हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं, और उससे पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह ख़ुद आप इस प्रोग्राम में शरीक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रोग्राम के लिए इन्वाइट करें, ताकि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर सवाल व जवाब के ज़रिए से अपनी जो इल्मी शरई हवाले से जो तशनगी है उसको दूर कर सकें। आज की नशिस्त के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के तारुफ़ की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब। उस्ताज़ुल हदीस हैं, माहिर मुफ्ती हैं, दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची के, साथ ही साथ बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के मेंबर हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मुफ्ती नवीदुल्ला साहब, उस्ताज़ मुकर्रम मुफ्ती दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और आगाज़ है सऊदी अरब से सवाल का। मोहम्मद रफ़ीक साहब पूछ रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब से जवाब की दरख्वास्त करेंगे कि जुराबों पर मसे के बारे में क्या हुक्म है। बार बार इसका जवाब हो चुका है यहाँ से। क्या इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह से आखिरी वक्त में जुराबों पर कोई मसा साबित है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बात सही है जो इन्होंने बात कही है। जी इमाम तिरमिज़ी ने जब मसला हदीस ज़िक्र की है तो उसके बाद फ़ुक़हा कराम की आरा भी ज़िक्र की है, और ये बात फरमाई है कि इमाम साहब ने आखिर उम्र में इस मसले की तरफ रुजू किया था। लेकिन इसकी हकीकत ये है कि तीन चार चीज़ें हैं। एक तो है खुफ़ैन, अरबी के इस्तिलाह में मोज़े, तो उसका मतलब है चमड़े के बने हुए, जिसका ऊपर भी चमड़ा है नीचे भी पूरा। दूसरे वो जराबे है जो सूती है, किसी धागे वगैरह से बनी है, लेकिन उसके ऊपर चमड़ा चढ़ाया गया है बाद में ऊपर नीचे, तो उसको मुजल्लदैन कहा जाता है। तीसरी किस्म वो है जिसमें चमड़ा नीचे चढ़ाया गया हो, तो उसको मुनाआलिन कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें ऐसी थी कि जिस पर बिल इत्तिफ़ाक़ मसा जायज़ था, इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं था। सिर्फ वो जराबे जो सखीनैन हो, यानी मोटे हो, जिसमें 2-3 मील आदमी पैदल भी चल सके, और साथ ये कि वो इतने मोटे हो कि पानी उससे न चने, तो इस पे इमाम साहब की राय इब्तिदा में ये थी कि इस पे मसा जायज़ नहीं है। बाकी अइम्मा का मौक़िफ़ ये था कि जायज़ है। तो इमाम साहब ने अपने आखिरी मर्ज़ वफ़ात में इसी मौक़िफ़ की तरफ रुजू किया कि ये जो मोटी जराबे है जिस पे पानी नहीं चलता, और साथ इस पे 1-2 मील सफ़र भी हो सकता है, सखीनैन, तो इस पे मसा जायज़ है। इस मौक़िफ़ की तरफ रुजू किया। ये मतलब नहीं कि आजकल जो जराबे है पतली सूती, तो इस पे भी मसा, ये उस ज़माने में ऐसी जराबे थी भी नहीं, और इस पे मसा का इमाम साहब ने कोई कौल नहीं किया। वो पूरी बात डिफ़ाइन है कि वो सखीनैन के बारे में ही इख्तिलाफ़ था। तो इस मौक़िफ़ की तरफ इमाम साहब ने रुजू किया है, और आज भी फ़िक़्ह हनफ़ी में और तमाम फ़ुक़हा के यहाँ यही मसला है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल राशिद साहब का है मेवात से। हमारे मेवात में लोग नमाज़ पढ़ने से पहले बीड़ी पीते हैं और पीते पीते मस्जिद तक आ जाते हैं, फिर बीड़ी को फेंकते हैं और नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, तो खलल तो नहीं आता नमाज? जी, इसमें चूँकि बदबू होती है तो फ़ौरन बाद मस्जिद में आना ये मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है। तो या तो पहले ज़रा वक्फ़ा बीच में देना चाहिए, या आकर कुल्ली करनी चाहिए अच्छी तरीके से। ऐसा सीधा सीधा मस्जिद में जाना ये ख़िलाफ़ अदब है और मकरूह है। बिन्त तालिब साहिब कराची से पूछती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 से 15 शाबान तक रोज़े रखा करते थे, और आपने 15 शाबान के बाद रोज़ा रखने से मना फरमाया है, तो क्या ये हदीस से साबित नहीं? जी, ये बात सही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु की रवायत है अबू दाऊद वग़ैरह में, जिसमें हुज़ूर ने शाबान के आखिरी दिनों में रोज़ा रखने से मना फरमाया है। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है और सहीहैन की रिवायत है कि सबसे ज़्यादा नफली रोज़े शाबान ही के महीने में हुज़ूर रखते थे, और गोए कि पूरा शाबान ही
روزہ رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے۔ تو اس سے واضح ہے کہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ حضور سے ثابت ہے۔ تو ان دونوں روایات میں محدثین نے تطبیق دی ہے اور فرمایا ہے کہ 2-3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے جن کی عادت ہے کثرت سے روزہ رکھنے کی، تو وہ نصف اول میں بھی رکھتے ہیں، نصف ثانی میں بھی، تو ان کے لیے منع نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس آدمی کے لیے جس کے خاص معمول ہے جیسے کہ پیرا اور جمعرات کا یا ایام، تو اس کے میں اگر روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو حکم ہے یہ معلول بالعلت ہے، یعنی وہ آدمی جو روزوں کا معمول بھی نہیں رکھتا اور ساتھ اگر وہ 15 کے بعد روزے رکھنا شروع کرے گا تو قوا میں اتنا ضعف آئے گا کہ رمضان حشاشت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ وہ نہیں گزار سکے گا، تو اس روزوں میں خلل کا ایک کمزوری کا باعث بنے گا، تو اس آدمی کے لیے کراہت ہے، وہ بھی تنزیہی درجے میں ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اگر اس طرح کا آدمی ہے تو اس کے لیے حکم ہوگا مکروہ تنزیہی کے درجے میں، لیکن اگر یہ کوئی بات نہیں ہے، کسی کو اس سے کوئی ضعف کمزوری نہیں ہوتی یا اس کا معمول ہے روزے رکھنے کے کثرت سے، تو اس کے لیے منع کی بات نہیں ہے پھر۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے جمعہ خان صاحب کا جہلم سے، مفتی نوید اللہ صاحب کی خدمت میں ہے یہ سوال کہ گہرے کنویں میں چند چوزے گر گئے ہیں جن کو نکالنا ممکن نہیں ہے، تو اب کنواں کیسے پاک کیا جائے گا؟ اس صورت میں یہ ہے کہ انتظار کر لے جب تک کہ وہ گل سڑ کر ختم نہ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے پانی نکال دے، اور اس طرح کے بعد وہ کنواں جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ البتہ اگر جلدی ہو تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی کیمیکل وغیرہ ڈال دے جس سے وہ خود بخود گل سڑ جائے، تو اس کے بعد سارا پانی نکال کے کنواں صاف ہو جائے گا، اور جو پانی جو ہے نیا پھر اس میں آئے گا وہ پاک شمار ہوگا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ ظفر الحق صاحب گلگت سے پوچھتے ہیں کہ ایام کے دوران، مینسز کے دوران، سورہ اخلاص یا کوئی اور آیت بطور وظیفہ، بطور تلاوت نہیں، بطور وظیفہ پڑھنے کی گنجائش ہے؟ جی ہاں، بطور وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، بس تلاوت کی نیت نہ ہو اس میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی توڑ کے پڑھنا ہوگا؟ نہیں، اس میں تو یہ ضرورت نہیں رہتی ہے جب بطور وظیفہ ہو، ٹھیک، وہ ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب تلاوت کی نیت ہو صحیح۔ تو وہاں۔ بہت شکریہ۔ محمد رحیم الدین صاحب الزابی سے پوچھتے ہیں کوئی شخص ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہے، اسی دوران جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو کیا نمازی 2 رکعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جائیں اور جماعت کے بعد بقیہ 2 رکعت پڑھ لیں تو کیا سنت ادا ہو جائے گی؟ کہ ظہر کی سنتیں جو 4 سنت مؤکدہ ہے اسی کی بات ہو رہی ہے، تو جب انہوں نے شروع کی اور پڑھ رہا ہے اور وہاں فرض جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو 2 رکعت پر بھی ختم کر سکتا ہے اور 4 رکعت بھی پوری کر سکتا ہے۔ البتہ اگر تیسری رکعت شروع کی ہو پھر تو 4 رکعت ہی ختم کر کے پھر فرض نماز میں جماعت میں شریک ہو جائے گا۔ البتہ جو پہلی صورت ہے یعنی 2 رکعت پر ختم کر کے فرض جماعت میں شریک ہوا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ جب بعد میں یہ 4 رکعت دہرائے گا تو 4 رکعت ہی دہرائے گا، 2 رکعت نہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد احمد صاحب نے کہ موجودہ زمانے میں زکوٰۃ کے نصاب کے لیے سونا معتبر ہے یا چاندی؟ مفتی محمد حسین صاحب کی۔ جی، اگر صرف سونا ہے، سونے کا اپنا نصاب ہے، اور صرف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ نقدی اور مال تجارت کچھ بھی نہ ہو۔ اس طرح اگر صرف چاندی ہے تو بھی چاندی کا اپنا نصاب ہے۔ اگر دونوں مل کر ہے تو پھر دونوں کا نصاب روپیہ کے حساب سے لگایا جائے گا، کہ یعنی چاندی کے حساب سے، کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو رائج الوقت قیمت ہو اس علاقے میں، تو اس کے حساب سے پھر صاحب نصاب ہونے نہ ہونے کا حکم ہوگا۔ ٹھیک، ایمان صاحبہ سعودی عرب سے پوچھتی ہیں اگر کسی نے پرانے سونے کے بدلے میں کچھ مزید پیسے ملا کر دوسرا سونا لیا تو کیا اس پر پہلے سال میں زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ سنا ہے کہ سونا لینے پر پہلے سال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو سونے پر بھی نصاب گزرنا ضروری ہے، سال گزرنا ضروری ہے، لیکن جب سونے کے بدلہ سونا ہی لیا ہے تو اگرچہ مقدار زیادہ ہو یا کوالٹی اچھی ہو تو اس سے جنس اس کی نہیں بدل جاتی، بلکہ وہی سابقہ نصاب کا تسلسل برقرار ہے جو پہلے سے موجود تھا، تو وہ جو سال جاری ہے تو وہ سال گزرنا کافی ہے، اس پہ نیا سال گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، محمد عرفان صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں کہ کوئی آدمی کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہے اور اس پر انٹرسٹ بھی ہو جائے اور اس آدمی کی جاب ختم ہو جائے تو کیا اب ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق ہوگا تاکہ قرض اتار سکے؟ اگر مطلب یہی ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے نتیجے میں یہ مقروض بنا ہے اور مقروض بھی اتنا بنا ہے کہ اس کا قرض اگر منہا کیا جائے تو بقدر نصاب مالیت اس کے پاس نہیں بچتی،
تو پھر تو یہ مقروض ہونے کی وجہ سے مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت مہربانی جی۔ محمد مفتی نوید اللہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے۔ شہاب اظہار صاحب پوچھ رہے ہیں امریکہ سے کہ عشاء کی 2 سنت میں دوسری رکعت میں بیٹھ گیا اور درود اور دعا کے بعد ایک طرف سلام بھی پھیر دیا، پھر یاد آنے پر کھڑے ہو کر نماز پوری کر لی، سجدہ سہو کرنا تھا؟ یہ سوال کچھ عجیب پوچھا ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے۔ پہلے کہا ہے کہ 2 سنت میں دوسری رکعت میں بیٹھ گئے، درود و سلام اور دعا بھی پڑھ لی اور سلام بھی پھیر لیا ہے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے نماز کی تکمیل، یہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ اگر یہ پوچھنا چاہ رہے کہ 2 سنت مؤکدہ وہ پڑھ رہے تھے تو وہ 4 رکعتیں بن گئی، شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہو تو یا 2 سنت مؤکدہ میں مغالطہ ہو گیا، یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے 4 پڑھنی ہے، کھڑے ہو گیا، ایسا کچھ تھا؟ تو یہ سوال اگر واضح ہو جائے دوبارہ آپ تو کے سوال ویسے اس بھی کے جواب فرضی سے ہوتے ہیں شہاب اظہار صاحب، معذرت کے ساتھ، میں لیکن آج بہت ہی فرضی تھا، اور فرضی کیا غیر مبہم تھا، غیر مبہم تو نہیں۔ عبدالقدیر صاحب شکر گڑھ سے پوچھتے ہیں عصر کی 4 رکعت کے بجائے بھول کر 5 پڑھ لیں اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا، لوٹانی ہوگی نماز؟ دیکھا، اگر یہ چوتھی رکعت پر جو ہے وہ بیٹھ کر پھر اٹھ گئے ہو اور اسی طرح 5ویں رکعت ملا لیے تو ایسی صورت میں ظاہر سجدہ سہو کرنا لازم تھا ان کے ذمے، تو 4 رکعتیں جو ہے وہ فرض شمار ہوتی ہے اور 1 رکعت وہ ویسے بیکار ہو گئی، ویسے 6 رکعت پڑھنی چاہیے تھی ان کو۔ خیر اب اور اگر اس طرح نہیں کہ چوتھی رکعت پر بیٹھا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ اٹھ گئے اور 5ویں رکعت ملا لی، تو بہرحال سجدہ سہو رہ گئے، بہتر یہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ لوٹا لیں۔ ٹھیک ہے، بہت مہربانی جی۔ عبداللہ صاحب 4 صدر سے پوچھتے ہیں کہ چند ساتھی آپس میں سیکھنے سکھانے کے لیے باری باری قرآن مجید کی صورتیں سنا رہے ہوں، شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد جب بعد میں اپنی باری پر پڑھنا ہو تو شروع میں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے یا ان میں سے کوئی ایک پڑھ لیں کافی ہے؟ اسی طرح انفرادی طور پر پڑھنے میں تھوڑی دیر وقفے کے بعد اگر قرآن مجید کی تلاوت دوبارہ شروع کرنی ہو تو کس طرح شروع کریں گے؟ آداب۔ کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو اور درمیان میں کچھ ایسی مصروفیت آ گئی یعنی خاموشی آ گئی کہ جو قرآن کریم سے ہی متعلق ہے، جی، تو اس کے بعد جو ہے وہ تو ویسے بھی شروع کر سکتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے بغیر بھی، اور اگر کام ایسے پڑ گئے ہو کہ جس کی وجہ سے وہ متعلقہ کام نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں اور پھر تلاوت شروع کر لیں۔ ٹھیک، بہت مہربانی۔ حضرت مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد عمران صاحب کا۔ گاؤں دیہات میں جو آٹے کی چکی ہوتی ہے، ان سے جب اپنی گندم دے کر آٹا پسواتے ہیں تو وہ اجرت میں 5 کلو آٹا رکھ لیتے ہیں، کیا ان کو اجرت کی مد میں آٹا لینا جائز؟ جی، اگر اس میں یہ بات طے ہو کہ اس گندم سے جو آٹا نکلے گا تو اسی میں سے 5 کلو یا جو بھی ہے وہ اس کو بطور مزدوری کے دیا جائے گا، تو یہ تو منع ہے، حدیث میں اس سے منع آیا ہے، اور اس سے فقہاء نے ایک اصول نکالا ہے کہ اجارہ بما یخرج من عملہ ہی، کہ جس آدمی کے محنت کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہونی ہے تو اسی میں سے اس کی اجرت طے نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اس کے جواز کی صورت بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب 5 کلو دینا ہی مد نظر ہے تو یہ شرط نہ لگائی جائے کہ اسی میں سے، اگر اس علاقے کا عرف ہے تو اس کے باقاعدہ نفی کی جائے کہ بھائی 5 کلو میں آپ کو دوں گا، چاہے اسی میں سے دوں چاہے باہر سے لے کر دوں، جی، اس کی کوئی قید نہیں ہوگی، یا پیسوں میں اجرت طے کرے یا دونوں چیزوں کو ملائے تو پھر وہ جائز صورت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے ہادیہ گل صاحب اگڑیر اسماعیل خان سے۔ امتحان کے بعد جو پریکٹیکل کا مرحلہ آتا ہے تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پریکٹیکل کی کاپیاں ہوتی ہیں تو وہ بجائے کہ یہ کہ وہ کینڈیڈیٹ خود بنائے، وہ کسی سے بنواتا ہے اور اس کے پیسے دے دیتا ہے، تو ایسی کاپیاں بنانا اور ان پر اجرت لینا جائز؟ نہیں، پریکٹیکل بھی امتحان کا حصہ ہے، بالکل، اور اس سے آدمی کی صلاحیت کا جانچنا اور اندازہ لگانا ہی مقصد ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس سے تو نہیں ہوگا کسی کو پیسے دے کر اس سے کام کروائے، تو یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، تو نہ کام کروانے کے لیے والے کے لیے جائز ہے، نہ کرنے والے کے لیے، اور نہ اس کی اجرت لینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ابو اون صاحب پوچھتے ہیں کہ پگڑی جو ہے یہ کسی بھی رنگ کی باندھی جا سکتی ہے؟ سنت، یہ سنت کے قریب کون سا رنگ ہے؟ یہ سنت میں تو سارے رنگ ثابت ہے، مطلب ٹھیک ہے، کالا رنگ ہے، سفید ہے، اور ہرا رنگ ہے، پیلا رنگ ہے، لال رنگ بھی ثابت ہے جس میں لال داریاں ہوں، خطوط ہوں، تو سب سنت سے ثابت ہے اور سب سے پگڑی کا ثواب ملے گا۔ البتہ عام لباس کا اصول یہ ہے کہ اس میں سفید لباس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے زندگی میں بھی مناسب لباس ہے اور مرنے کے بعد بھی، ٹھیک، تو اس عمومی فضیلت کی وجہ سے سفید پگڑی کی فضیلت زیادہ ہوگی، لیکن
جو پگڑی باندھنے کی فضیلت ہے وہ تمام اقسام سے حاصل ہو جائے گی۔ بہت مہربانی جی۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے ہادیہ گل صاحبہ نے اگین ڈیر اسماعیل خان سے کہ عام آرٹیفیشل انگوٹھی پر آج کل پیلا رنگ چڑھا ہوتا ہے، کیا ایسی انگوٹھی جس میں دھات کا اپنا رنگ چھپ جائے اس کو پہنا جا سکتا ہے یا پھر وہ بھی مکروہ ہے؟ جی آپ پہن سکتے ہیں، جائز۔ شکریہ۔ وقاص ابراہیم ویر خان سے کیا یہ جو بال بنانے کا کنگھی کرنے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، اس میں جو الٹی مانگ نکالتے ہیں بعض لوگ سیدھی مانگ نکالتے ہیں، اس میں صحیح طریقہ کیا ہے کہ الٹی مانگ نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے سیدھا طریقہ جو ہے اور مستحب طریقہ وہ تو یہ ہے کہ درمیان میں مانگ نکال لے اور دونوں جانب وہ بال ہو، یا یہ ہے کہ بال سارے پیچھے کی طرف کنگھی کیے جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ الٹی مانگ نکالتا ہے لیکن اس سے وہ دوسروں کی مشابہت وغیرہ مقصود نہ ہو تو اس میں گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر غیروں کی یعنی کفار و فساق فجار کی مشابہت مقصود ہو تو ایسی صورت میں ظاہر ہے گناہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگلا سوال اور وہ ہم سے پوچھا ہے محمد زید صاحب نے جدہ سے، انتقال کے بعد میت کے پاؤں قبلہ رخ کرنا اور سر کی جانب سے چارپائی کو اونچا کرنا کیسا ہے؟ یہ انتقال کے وقت یہ ہوتا ہے کہ میت کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف کیا جائے، اگر وہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو اور وہ مشکل ہو تو پھر اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ میت کے جو پاؤں کا رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو اور سر کو تھوڑا سا اٹھا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے جو آخری لمحات ہے وہ اس انداز میں گزر جائے، تو یہ کر سکتے ہیں اجازت سے۔ ٹھیک۔ حضرت مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں سوال ہے بنت مہر صاحبہ کا، ہمارے والد صاحب کی وفات کے 2 سال ہو گئے، ان کی پینشن کی کچھ رقم تھی جو کہ بڑے بھائی کے پاس ہے، کیا وہ اس رقم کو تقسیم کیے بغیر اس رقم سے صدقہ کر سکتے ہیں یا وارثوں میں رقم کی تقسیم ضروری ہے؟ جی پینشن کی کچھ اماؤنٹ تو ہے جس کے بارے میں قانون موجود ہو کہ یہ مرحوم کے فلاں فلاں ورثہ کو یہ رقم ملے گی، تو قانون میں ان کی تعین ہے تو پھر انہی کو دینا ضروری ہے اور انہی کا حق ہے، لیکن اگر وہ عمومی رقم ہے تو پھر وہ میراث میں شامل ہوگی اور سب ورثہ کا اس میں حق ہوگا، تو کسی وارث کی اجازت یا سب ورثہ کی اجازت کے بغیر ہی اس میں کوئی تصرف ہو سکتا ہے، تو اگر صدقہ کرنا ہے یا جو بھی ہے تو سب کی اجازت لینا اس میں ضروری ہے، اور اجازت بھی بالغ ورثہ کا معتبر ہے، نابالغ تو اس کا حصہ دینا ہی ہے، اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ صحیح، بہت مہربانی۔ رحیم داد خان صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں میری والدہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی 16 مرلہ زمین میں 5 مرلہ زمین مسجد کے لیے دے دی جائے، وہ زمین کھیتوں کے درمیان آبادی سے دور ہے، کیا یہ جائز ہے کہ ہم اس 5 مرلہ زمین کو فروخت کر کے رقم کسی ایسی جگہ دے دیں جہاں مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہو یا کسی مسجد کے فنڈ میں جمع کروائیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 5 مرلے کی جو جگہ ہے جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہے، اگر وہ متعین جگہ ہو اور الگ تلگ ہو تو یعنی انڈیوائیڈڈ شیئر نہ ہو بلکہ متعین جگہ ہو تو پھر یہ وصیت درست ہوگی، اور پھر چونکہ یہ وصیت ہے بالفعل وقف نہیں ہے تو اس میں وصیت کا اصول ہوگا کہ اس کا جو ترکہ ہے اگر اس کے 1/3 میں یہ زمین آ جاتی ہے تو پھر تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر 1/3 تک وصیت کا نفاذ ہوگا، اس سے زیادہ پھر ورثہ کی اجازت پر موقوف ہے، اگر وہ چاہے تو پورا ہی کر سکتے ہیں۔ باقی جب وصیت ہی پورا کرنا ہے تو انہوں نے جو بات کی ہے اسی کے مطابق پھر عمل کیا جائے، تو مسجد بنانے کی بات کی ہے تو مسجد اس میں بنائی جائے، اور اگر وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ الگ تلگ ہے، ایک مشترک پوری زمین ہے اس میں سے 5 مرلہ کی وصیت کی ہے اور وہ بھی وقف مسجد کے لیے، تو چونکہ وقف المشاع جائز نہیں ہے کہ کسی انڈیوائیڈڈ شیئر کو وقف کیا جائے، تو اس وجہ سے اس وقف کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اس کے وصیت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک، تو اس پہ کوئی عمل درآمد پر لازم نہیں ہے۔ جی شکریہ۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے خالد جان صاحب نے، شب برات منانا ٹھیک ہے؟ جی منانا اگر مروجہ انداز میں ہے تو وہ تو غلط ہے، البتہ عبادت کے ساتھ کوئی منا لے اس کو اور عبادت کا اہتمام اس میں کر لے، اور کسی خاص عبادت کی تخصیص بھی نہ کرے کہ یہی ہے اس رات کے لیے، بلکہ کوئی بھی عبادت اپنی دلی ثوابدید پر اور اپنی خواہش پر کوئی بھی عبادت اختیار کی جائے تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔
شکریہ. حارث احمد صاحب پوچھتے ہیں مفتی نوید اللہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق کا اختیار دے دیتا ہے اور پھر وہ اختیار واپس لینا چاہتا ہے تو کیا وہ یہ اختیار واپس لے سکتا ہے؟ دیکھیے جب ایک دفعہ اختیار دے دیا ہے تو وہ اختیار واپس نہیں لے سکتا ہے. البتہ اتنی بات یہ ہے، یعنی یہ دوسری بات الگ سے، کہ خاتون کے پاس وہ اختیار رہتا ہے، کب تک رہتا ہے، تو وہ اس پر موقوف ہے کہ یہ اختیار انہوں نے کس انداز سے دیا ہے، کن الفاظ کے ساتھ دیا ہے. تو اس کی وضاحت پھر الگ سے ہو تو اس کا پھر الگ سے جواب دیا جا سکتا ہے. البتہ اتنی بات تو یقینی ہے کہ جب انہوں نے ایک دفعہ اختیار دیا ہے تو اختیار واپس نہیں لے سکتے. ٹھیک، بہت مہربانی جی. اگلا سوال اور وہ ہم سے پوچھا ہے زوجہ منصور صاحبہ نے کرک سے، یو پیسہ اکاؤنٹ کھولنا کیسا ہے؟ اسی طرح کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کا حکم بھی بتا دیں. یو پیسہ اکاؤنٹ کی گنجائش ہے، جائز ہے، بنا سکتے ہیں. البتہ اس میں جو آفرز آتی ہے اس میں یہ خیال رکھیں کہ اگر مخصوص پیسہ رکھوانے پر وہ آفرز دیتے ہوں، کچھ اضافی چیزیں دیتے ہوں، وہ تو نہ استعمال کر لیں. اور اگر کسی ٹرانزیکشن وغیرہ پر وہ کچھ چیزیں دیتے ہیں تو وہ استعمال کرنے کی گنجائش ہے. ڈیبٹ کارڈ کی بھی گنجائش ہے، جائز استعمال کر سکتے ہیں. کریڈٹ کارڈ جو ہے نا عام حالت میں اس کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر بہت زیادہ ضرورت ہو کسی موقع پر اور وہاں ڈیبٹ کارڈ بھی استعمال نہ ہوتا ہو تو مخصوص شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش نکلتی ہے ضرورت کے حد تک. اور وہ یہ ہے کہ معین وقت سے پہلے ادائیگی کر لے تاکہ وہ ذمے میں سود نہ آئے، جو اضافی رقم ہے وہ نہ آئے. اور اسی طرح اس کو غیر شرعی امور میں استعمال نہ کریں. اور تیسری بات یہ کہ چونکہ اس میں ایک طرح سے معاہدہ کیا ہے، اس کی سودی جو ہے اس پر توبہ و استغفار بھی کرتا رہے. ٹھیک، بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر. اور ناظرین مکرم، اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آپ سے انشاءاللہ عزیز ملاقات ہوگی کل، اور تب تک آپ سے ہم اجازت طلب کریں. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے.